अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबक नंबर 86 में हम हाल के मुतालिक पढ़ने जा रहे हैं। और हाल जो है एक मंसूब इस्म होता है और ये जुमला फेलिया में भी आ सकता है और जुमला इस्मिया में भी आ सकता है। तफसील के तौर पे आता है। जुमला इस्मिया में भी तफसील के तौर पर, डिटेल के तौर पर आता है और जुमला फेलिया में भी। अच्छा, हाल जब जुमला फेलिया में आता है, इसके मुतालिक हमने सबक नंबर 51 में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप अभी जो है वीडियो को पॉज करके आप अगर सबक नंबर 51 पढ़ें तो उसमें हाल को जुमला फेलिया में जब आता है वो डिस्कस हुआ है वहां पे। ठीक है, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं वहीं से जो पहले पढ़ चुके हैं। वो ये कि हाल है क्या। हाल असल में या तो एक इस्म होता है, एक मंसूब इस्म होता है, या फिर एक जुमला होता है जो किसी दूसरे इस्म की हालत को बयान करता है। हाल क्या है? हाल कभी इस्म की सूरत में, एक लफ्ज की सूरत में आता है, या फिर कभी जुमले की सूरत में आता है। तो हाल जो है वो एक इस्म होता है या फिर एक जुमला होता है जो कि किसी दूसरे इस्म की हालत को बयान करता है। ठीक है, अच्छा, जिस इस्म की हालत को हाल बयान करता है उसे जुल हाल या साहिबुल हाल कहते हैं। मसलन एक फाइल है, एक फाइल है जो कोई काम कर रहा है, उस फाइल की वो फाइल जो है वो जैसे पढ़ रहा है तो वो खड़े होकर पढ़ रहा है। तो फाइल जो इंसान पढ़ रहा है वो फाइल हुआ, तो वो साहिबुल हाल हुआ क्योंकि उसके खड़े होने की हालत को बयान कर रहा है हाल। ठीक है, तो जिस इस्म की हालत को बयान किया जाए वो जुल हाल या साहिबुल हाल होता है। और हाल वो लफ्ज होता है जो हालत बयान करे, मसलन खड़े हुए, बैठे हुए, भागते हुए, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, ये बात के हाल जो है वो जुमला क्योंकि तफसील के तौर पर आता है, डिटेल के तौर पर आता है, तो ये जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया दोनों में आता है। और इसके आराब जो है वो मंसूब होता है। अगर खाली एक मुफरद इस्म हो तो वो मंसूब होता है, वो हमें नजर आता है। और अगर जुमला हो तो हम उसको फी महल्ली नस्बिन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, यही बात दोबारा यहाँ पे लिखी हुई है कि हाल जो है वो डिटेल है, हाल इज ए डिटेल, तफसील है। और वो हालत बताता है विच कम्स टू डिस्क्राइब अ जुलहाल। अच्छा, जुलहाल कौन कौन हो सकता है, साहिबुल हाल या जुलहाल कौन कौन हो सकता है? तो अगर जुमला इस्मिया हो तो हाल जो है वो मुब्तदा की कैफियत या हालत को बता सकता है, खबर की कैफियत या हालत को बता सकता है। और अगर जुमला फेलिया हो तो जुमला फेलिया में हाल जो है फाइल की हालत को बता सकता है, मफऊल की हालत को बता सकता है। और किसी जुमला फेलिया में फाइल और मफऊल दोनों की हालत को बयान करता है और किसी में नायबुल फाइल को बयान करता है। इसके अलावा जुमला फेलिया में जब फेल अंजाम पा रहा होता है तो माहौल की हालत को भी बयान करने के लिए हाल आता है। ठीक है, अच्छा, ये है कि हमने पहले हम पढ़ चुके हैं हाल के मुतालिक सबक नंबर 51 में। थोड़ा सा मैं आपको उसका दिखा दूं, झलकियां दिखा दूं कि हम सबक नंबर 51 में हम पहले क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैं उस सबक के स्लाइड्स पे जाती हूँ डॉक्यूमेंट में और वहां पे जाके बताती हूँ आपको। तो ये सबक था, सबक सबक नंबर 51, जिसमें कि हम मफूलात की टाइप्स पढ़ रहे थे। अनवाउल मफाइल, कौन कौन से मफूल होते हैं, जिसमें हमने मफूल बिही, मफूल मुतलक और हाल, ये सब पढ़ा था। तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि हाल जो है वो जुमला फेलिया में फाइल की या मफूल बिही की या फिर सराउंडिंग डिटेल, यानी कि उस फेल के माहौल की हालत को बयान करता है। ठीक है, तो ये भी आपने सारी मिसालें देख ली थी कि हाल जब फाइल की हालत को बयान करे तो जैसे है फ़खरजा मिनहा खाइफन, वो निकला डरते हुए निकला। तो वो निकला फाइल, और खाइफन क्या है, उसकी हालत को बयान कर रहा है, डरते हुए। तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं। फिर किसी किसी जुमले में मफूल बिही की हालत को बयान करता है। फिर ये कि किसी जुमले में दोनों की हालत को बयान करता है। ये सब पढ़ चुके हैं। मैं यही मशवरा दूंगी कि वो सबक नंबर 51 दोबारा से पढ़ लें, दोबारा से सुन लें। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे ये है खरज तो इलल हक़ली व शम्सु मुशरिक़तुन, मैं खेतों की तरफ निकला जबकि सूरज तुलू हो रहा था। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, इसमें ना तो ये जो हाल है वो ना तो ये कि हाल मेरी, मैं क्योंकि फाइल हूं, मैं निकला,
تو نہ تو وہ میری حالت کو بتا رہا ہے، نہ حقل کھیت کی حالت کو بتا رہا ہے، بلکہ اس ماحول کی حالت کو بتا رہا ہے جس میں فعل ہوا، کہ جبکہ سورج نکل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جملہ فعلیہ میں فعل کے ماحول کی حالت کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، حال جب جملے میں آتا ہے تو کس صورت میں آتا ہے؟ کبھی جو ہے وہ مفرد اسم کی صورت میں آتا ہے، جیسے یہ ہے خائفن، صاغرین، ساجدین، ٹھیک ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے جملے کی حالت میں آتا ہے، یعنی کہ جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ کے طور پر آتا ہے، اور جملہ اسمیہ کے طور پر جب آتا ہے تو واو کے ساتھ آتا ہے، ہمیشہ واو حالیہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ ہے، یہ آپ نے پہلے پڑھا تھا، اور اس میں یہ ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ جب حال مفرد اسم کے طور پہ آتا ہے تو یا تو کبھی مصدر بنتا ہے، کبھی مصدر کی صورت میں آتا ہے، کبھی اسم صفا، کبھی اسم فاعل یا اسم مفعول کے طور پہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب دوبارہ ہم وہاں جاتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ تو اس میں دیکھیں کہ یہ سب آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، میں نے چاہا کہ آپ کو وہ تھوڑا سا اس کی جھلکیاں دکھا دوں۔ اچھا، صاحب الحال کے متعلق کچھ اہم باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے پہلے بھی پڑھ لیا تھا کہ صاحب الحال جو ہوتا ہے وہ آلموسٹ آلویز زیادہ تر معرفہ ہوتا ہے، ظاہر ہے فاعل بن کر آ رہا ہے، ڈوئر بن کے آ رہا ہے کسی فعل کا، تو پھر وہ معرفہ ہی ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ اور ہاں، مفعول بھی ہو تو بھی معرفہ ہوگا، لیکن کچھ اس میں مستثنات ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ایکسیپشنز ہیں۔ وہ کیا؟ کبھی یہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے۔ کب کب نکرہ ہو سکتا ہے؟ جبکہ یہ جبکہ صاحب الحال جو ہو وہ موصوف ہو، ٹھیک ہے۔ اگر صاحب الحال جو ہے وہ موصوف ہو تو وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھ اس میں جیسے مثال ہے، جاء طالب مجتہد مستأذنا، آیا طالب علم، محنتی طالب علم، ٹھیک ہے، طالب علم جو کہ محنتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آیا اس حال میں کہ اس نے اجازت لی دی تھی، مستأذنا، ٹھیک ہے، اس حال میں کہ اس نے اجازت لی دی تھی۔ اچھا، اٹ از، اور کبھی کبھی جو نکرہ کب آ سکتا ہے؟ جبکہ وہ صاحب الحال جو ہے وہ مضاف ہو، ٹھیک ہے، صاحب الحال اگر مضاف ہو، جیسے سالنی ابن مدرس، اب کیونکہ مضاف کے بعد فوراً مضاف الیہ آئے گا اور اس کے بعد اس کا حال آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو سالنی پوچھا مجھ سے، کس نے پوچھا؟ ٹیچر کے بیٹے نے پوچھا، ٹیچر کے استاد کے بیٹے نے مجھ سے پوچھا، جبکہ وہ غصے میں تھا، غصے میں پوچھا، یہ غصے سے پوچھا یا غصے میں پوچھا، ٹھیک ہے نا۔ استاد کے بیٹے نے مجھ سے غصے میں پوچھا، تو غاضباً جو ہے وہ اصل میں حال ہے، غاضباً حال ہے، اور ابنو جو ہے وہ اس کا صاحب الحال ہے، اور ابنو ہی سآلہ کا فاعل بھی ہے۔ سآلہ کس نے پوچھا ہے؟ ٹیچر کے بیٹے نے، استاد کے بیٹے نے پوچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور کب نکرہ ہو سکتا ہے؟ جبکہ حال جو ہے وہ صاحب الحال یا ذوالحال سے پہلے آئے، جیسے کہ اس مثال میں ہے جانی سائلن طالب، آیا میرے پاس پوچھتے ہوئے ایک طالب علم، ٹھیک ہے، آیا میرے پاس پوچھتے ہوئے ایک طالب علم، پوچھتے ہوئے اس کی حالت ہے، سائلن پوچھتے ہوئے اس کی حالت ہے، حال ہے، اور صاحب الحال کون ہے؟ وہ طالب علم جو کہ آیا میرے پاس پوچھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ ذوالحال جو ہے وہ نکرہ ہو سکتا ہے، دیکھیں زیادہ تر ہمیشہ ہمیشہ اکثر جملوں میں یہ ہوگا کہ یہ وہ معرفہ ہوگا، لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے، وہ یہاں پہ مستثنات لکھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی جملہ جو ہے وہ نگیشن نافیہ جملہ ہے، جس میں کسی چیز کی نفی کی گئی ہے، یا پھر کسی چیز سے منع کیا گیا ہے، ناہیہ جملہ ہے، یا پھر سوالیہ جملہ ہے، تو اس میں ذوالحال نکرہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر جملہ حال جو ہے خود جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہے اور اس سے پہلے واو حالیہ آیا ہے، تو جملہ اسمیہ حال جو ہے وہ جملہ اسمیہ کے طور پر آ رہا ہے نا، جیسے وہوا یبکی ہے، واو حالیہ ہے، اور ہوا یبکی جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہے، تو یہ حال ہے، تو اس کا صاحب الحال جو ہے وہ نکرہ ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، جانی ولدن، لڑکا آیا میرے پاس اس حال میں کہ وہ رو رہا تھا، وہوا یبکی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آیت ہے او کالذی مر علی قریۃ، یا وہ جس کا کہ گزر ہو ایک ایسی اعلیٰ قریتن، قریتن دیکھیں نکرہ ہے، ٹھیک ہے، قریتن نکرہ، ایک ایسی بستی پر جو کہ اپنے چھت کے بل گری ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ واہیہ خاویۃ علی عروشہا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حال ہے، کس کا حال ہے؟ قریتن کا، اور قریتن خود نکرہ ہے، ٹھیک ہے، صاحب الحال جو ہے وہ قریتن ہے۔
اچھا آگے چلتے ہیں. یہ اس سلائڈ پہ آپ نے یہ دیکھا کہ جیسے ہم نے پچھلے سبق نمبر 51 میں پڑھا تھا کہ ذوالحال جو ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. ہاں معرفہ ہوتا ہے بہت زیادہ، سمجھ لیں 99%، لیکن کبھی کبھی اس کے نکرہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ حالتیں ہیں جس میں نکرہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں. اور یہ کہ جملہ فعلیہ میں جب حال آتا ہے، جملہ فعلیہ میں جو حال آتا ہے، جیسا کہ یہ سبق نمبر 51 میں آپ نے پڑھا، تو وہ کس کس طریقے سے آ سکتا ہے دیکھیں. اور اگر خود جملہ بنا رہے ہوں تو اس میں حال کیسے انٹروڈیوس کریں گے، کیسے حال لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ جملہ جس میں حال لانا چاہ رہے ہیں اس کو سب سے پہلے اس کا تحلیل کر لیں. ٹھیک ہے، اس میں یہ دیکھ لیں کہ فعل کیا ہے. The teacher taught them sitting. ٹھیک ہے، فعل کیا ہے؟ فعل ہے پڑھانا. ٹھیک ہے، اور فاعل کون ہے یہ بھی دیکھ لیں. اور کس فاعل اور حال جو ہے وہ کیا ہے؟ سٹنگ، بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، حال جو ہے وہ بیٹھے ہوئے، اور مفعول بھی دیم ہے، ان کو پڑھا رہا تھا ٹیچر. اور صاحب الحال کون ہے؟ وہ ٹیچر ہے، استاد ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے حال دیکھ لیا، سٹنگ جو ہے وہ اس کا حال ہے، اور صاحب الحال کون ہے؟ وہ ٹیچر ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے تحلیل کر لی اپنے جملے کی، پھر یہ دیکھ لیا حال کہاں ہے، اور پھر یہ دیکھ لیا کہ صاحب الحال کہاں ہے. اب کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، چوتھا اسٹیپ یہ ہے کہ پھر اس کو آپ عربی میں جب ترجمہ کریں گے تو کیا کریں گے کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ مفرد اسم حال بنا کر لے کے آئیں. اور جب آپ مفرد اسم حال بنا کر لے کے آتے ہیں تو وہ مصدر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ مصدر بھی ہو سکتا ہے، وہ اسم فاعل بھی ہو سکتا ہے، اسم مفعول بھی ہو سکتا ہے، اور صفہ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ دیکھیں کیا ہوا. دا ٹیچر ٹاٹ دیم، تو علمہم الاستاذ، استاد نے ان لوگوں کو پڑھایا. کیسے پڑھایا؟ کس حال میں پڑھایا؟ جالسن. یہ اسم فاعل کا صیغہ آیا، اور کیونکہ حال تو منصوب ہی ہوگا نا، وہ ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے، حال جو ہے وہ مفعول ہے جملہ فعلیہ میں، تو یہ منصوب ہوگا، تو جالسن نہیں ہوگا بلکہ جالسن آئے گا. ٹھیک ہے، علمہم الاستاذ جالسن. استاد نے ان کو پڑھایا بیٹھے ہوئے، یا استاد نے ان کو پڑھایا اس حال میں کہ وہ کھڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اچھا جی. پھر دوسرا طریقہ یہ ہے لانے کا کیا کہتے ہیں حال کو، وہ یہ کہ بغیر واو حالیہ کے آپ جملہ فعلیہ حال لے آئیں. جیسے یہ ہے یجلسو، وہ بیٹھے ہوئے تھے. استاد نے پڑھایا ان لوگوں کو جبکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. یجلسو، جبکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، پھر ایک اور طریقہ کیا ہے کہ آپ جملہ اسمیہ حال لے آئیں، لیکن جب آپ جملہ اسمیہ حال لے کے آتے ہیں تو واو حالیہ اس میں آنا ضروری ہوتا ہے. اب ایک جملہ اسمیہ حال اس طریقے سے آیا کہ ہوا مبتدا، وہ جالسن بیٹھے ہوئے تھے، یہ اسم فاعل لے آئے. دوسرا جملہ اسمیہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس جملہ اسمیہ میں مبتدا تو صاحب الحال کی طرف اشارہ کر رہا ہو، اور اس کا جو خبر ہو وہ جملہ فعلیہ خبر ہو. ٹھیک ہے، سب کا معنی یہی ہوگا کہ استاد نے ان کو پڑھایا جبکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. استاد نے ان کو پڑھایا جبکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. استاد بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، ہوا ہے، ہم نہیں ہے. استاد بیٹھے ہوئے تھے، صاحب الحال جو ہے وہ استاد ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے 4 مختلف طریقے سے حال جو ہے وہ جملے میں آ سکتا ہے، جملہ فعلیہ میں. اچھا جی، اب ہم آج کے سبق کی طرف، جو کہ تھا حال جملہ اسمیہ میں. ٹھیک ہے، اب ہم حال پڑھنے جا رہے ہیں جملہ اسمیہ میں. یہ چھوٹا سا ہے، ہارڈلی 2 سلائڈس پہ مشتمل یہ سبق ہے. اب تک دیکھیے، اب تک کے پڑھنے کے مطابق، یعنی کہ وہ جو سبق 51 میں آپ نے پڑھا اس کے مطابق آپ نے کیا دیکھا کہ حال کسی فعل کے وقت فاعل، مفعول یا ماحول کی حالت بیان کرتا ہے، یعنی یہ جملہ فعلیہ میں آتا ہے. البتہ یہ بھی ہے کہ حال جملہ اسمیہ میں بھی وارد ہو سکتا ہے، یعنی کہ جملہ اسمیہ میں بھی آ سکتا ہے. جملہ اسمیہ میں حال جب آتا ہے تو وہ یا تو مبتدا کی حالت بیان کرتا ہے یا پھر خبر کی حالت بیان کرتا ہے. اور اس کا ترجمہ جو ہوتا ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے جملہ فعلیہ میں ہوتا ہے، یعنی کہ جب کہ وہ آیا جبکہ وہ رو رہا تھا، اس نے کھانا کھایا جبکہ وہ بیٹھا ہوا تھا. جبکہ یعنی کہ ترجمہ جو ہے، حال کا ترجمہ جبکہ سے ہو سکتا ہے، اور اس حال میں کہ ہو سکتا ہے، اور وہ تیزی سے جا رہا تھا. ٹھیک ہے، وہ تیزی سے جا رہا تھا تو سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یا وہ پڑھ رہا تھا اس حال میں کہ وہ بھاگ بھی رہا تھا. ٹھیک ہے، بھاگتے ہوئے پڑھ رہا تھا، تو بھاگتے ہوئے کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اب دیکھیں حال مبتدا کو اگر مبتدا کی حالت جب بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے،
حال جب مبتدا کی حالت بیان کرے تو کیا اس کی دیکھیں مثال کیا ہے. الطفل فی الغرفۃ نائمن. ٹھیک ہے. تو الطفل ایک اسم ہے، مرفوع اسم ہے. الطفل ایک بچہ، ایک بچہ نہیں، بچہ یہ ال کے ساتھ ہے نا، تو ایک خاص بچہ. the child is in the room sleeping. بچہ کمرے میں ہے، فی الغرفۃ یہاں پہ جملہ مکمل ہو گیا، لیکن پھر نائمن یہ بتا رہا ہے کہ وہ کس حال میں ہے. ٹھیک ہے. تو نائمن جو ہے وہ بچے کی حالت بیان کر رہا ہے. نائمن حال ہے، اور وہ الطفل جو کہ صاحب الحال ہے اس کی حالت بیان کر رہا ہے. بچہ روم میں سویا ہوا ہے، یا یہ ہم کہہ سکتے ہیں بچہ کمرے میں ہے اس حال میں کہ وہ سویا ہوا ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں بچہ کمرے میں ہے جبکہ وہ سویا ہوا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر یہ ایک اور ہمارے پاس مثال ہے. دیکھیں اس میں دیکھیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ. یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. ٹھیک ہے. بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، یہاں سے یہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے. انی رسول اللہ علیکم، مصدقا، تصدیق کرتے ہوئے. تصدیق کرتے ہوئے، تو کون تصدیق کر رہا ہے؟ رسول اللہ. بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اس حال میں کہ میں تصدیق کر رہا ہوں اس چیز کی جو کہ تمہارے ہاتھوں کے تمہارے سامنے ہے. بینا یدیہ کا مطلب تمہارے سامنے ہے تورات، یعنی تورات میں سے جو تمہارے سامنے ہے میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں. تو حال کیا ہے؟ مصدقاً، اور صاحب الحال رسول اللہ. ٹھیک ہے. حال جو ہے مصدقاً اور صاحب الحال رسول اللہ. اور مبشرم، واو آ گیا. واو، یہ واو حالیہ نہیں ہے بلکہ یہ واو عاطفہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مبشرن بھی جو ہے وہ حال کی جگہ پہ ہے. مصدقاً بھی حال ہے اور مبشرن بھی حال ہے. بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف جو کہ تصدیق کر رہا ہے اور بشارت دے رہا ہوں اس حال میں کہ میں بشارت دے رہا ہوں ایک رسول کی. میں بشارت دے رہا ہوں بھی رسول، ایک رسول کی جو یاتی، جو کہ آئے گا، من بعدی، میرے بعد، اسمہ، اس کا نام ہوگا احمد. ٹھیک ہے. تو مصدقاً اور مبشرن دونوں جو ہیں یہ منصوب اسم ہیں اور یہ حال بن کے آ رہے ہیں. اور یہ جو جملہ اسمیہ ہے انی رسول اللہ علیکم، اس میں رسول اللہ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے. یہ مصدقاً اور مبشرن، کہ تصدیق کر رہا ہوں اس تمہارے سامنے جو تورات ہے، اور بشارت دے رہا ہوں جبکہ میں بشارت دے رہا ہوں ایک نبی کی جو میرے بعد آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہ ہم نے دیکھ لیا کہ جملہ اسمیہ میں حال جو ہے مبتدا کو جب وہ کرے، مبتدا کا حال بیان کرے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. جبکہ یہ خبر کا حال بیان کرے. ٹھیک ہے. یہ بہت کم اس کی اس کی جو مثال ہوتی ہے بہت کم ملتی ہے، کیونکہ خبر جو ہے جملہ اسمیہ میں، آپ کو پتہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے. تو اس کی جو مثالیں ہیں بہت کم ملتی ہیں. پھر بھی یہ دو مثالیں ہمارے سامنے ہیں. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ، اے میرے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں. یا قومی، یا قومی جو ہے وہ اے میرے قوم کے لوگوں. پھر کیا ہے؟ حاضی مبتدا، پھر ناقۃ اللہ. ناقۃ اللہ کیا ہے؟ خبر ہے. ناقۃ اللہ لکم خبر ہے. حاضی یہ اونٹنی ہے تم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سائن، اس حال میں کہ یہ ایک آیت بن کے، ایک آیت بن کر، ایک سائن بن کر تمہارے لیے آئی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی بن کر تمہارے لیے آئی ہے. تو آیتن نشانی اس کی حالت ہے، کس کی؟ اونٹنی کی. ٹھیک ہے. تو آیتن حال ہے، اور ناقۃ اللہ جو کہ خبر ہے حاضی کی. ٹھیک ہے. ناقۃ اللہ جو ہے وہ خبر ہے حاضی کے، اس کے لیے حال ہے. اچھا، اور پھر ایک اور ہے آیت فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. تو اس کی جو جزا ہے، اس کا جو اس کا جو جزا ہے وہ جہنم ہے. اور کیسا جہنم؟ خالدن فیہا، ہمیشہ رہنے کی جگہ، ہمیشہ رہنے والا. ٹھیک ہے. ہمیشہ کی جہنم جس میں کہ وہ رہے گا. تو یہ ریزائڈنگ ان اٹ فار ایور، ہمیشہ اس میں رہے گا. تو وہ جو ہے وہ اس کا حال ہے. کس کا؟ جہنم کا، ہمیشہ رہنے والا. اچھا جی، یہ ہو گیا دو مثالیں. کون سی مثالیں؟ جبکہ حال جملہ اسمیہ میں آئے اور خبر اس کا ذوالحال ہو. جملہ اسمیہ کی جو خبر ہو وہ اس کی ذوالحال ہو. تو یہ ہے. تو یہاں پہ ہمارا سبق ختم ہوتا ہے. ہم اس کی مزید مثالیں انشاءاللہ لائیو سیشن میں کریں گے. تو اس کے علاوہ اگر کچھ سوال ہو تو آپ کر لیجیے گا. یہاں پہ سبق ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں دعا کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.